मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। बाज लोग गरीब होते हैं लेकिन अल्लाह ने उनमें गैरत बड़ी रखी है। मुझे ऐसे लोग याद रह जाते हैं। मैं जब यहां आया इमामत के लिए कई साल हो पहले, तो लोग अकीदत मोहब्बत में उलमा की दावत करते हैं, उनकी अपनी अकीदत, उनकी अपनी मोहब्बत, उनको हम मलामत नहीं करते। उनके ईमान का तकाजा यही है कि वो उलमा की दावत करें। हमारी मसरूफियात का तकाजा ये है कि ये नहीं कि जो भी बुला रहा है बस घर का खाना ही छोड़ दे आदमी। किसी ने कहा ना कि मैं बिदती मौलवी की एक निशानी मैं बताता हूं, वो मरते दम तक अपने घर से कुछ खाया नहीं करते। तो अब मेरी दावतें शुरू हो गई। मेरे साथ एक पठान था बाजोड़ का था, या पता नहीं दीर बुनेर का, मुझे याद नहीं। वो बेचारा गन्ने का रस लगाता था इधर सदर में गन्ने का रस बेचता था वो, और गुर्दों का मरीज था, बहुत गरीब। ऐसे गरीब को अगर फ्री में ऑफर आए वो तो खुश होगा ना, वो तो खुश होगा। अब मेरी जब 2-3 दावतें हुई तो मैं उसको भी ले गया साथ में। शुरू में हमें तजर्बा नहीं था कि दावत का इनकार कैसे किया जाता है ना। अब लोग जबरदस्ती ले जाते हैं, चल भाई ये मना करेंगे। तो अब अल्लाह का शुक्र है पता है कि कैसे इनकार करना है ना। तो 2-3 दावतों में जाके मैं तो फिर साइड पे हो गया ना। मैंने कहा भाई हमारा अब इसके अलावा क्या कोई काम ही नहीं है। उसके घर के कोफ्ते अच्छे हैं, वो पाए अच्छे बनाता है, वो बिरयानी अच्छी बनाता है, तो वो चपली कबाब अच्छे बनाता है तो बनाता है भाई। अब ये तो नहीं कि हम इसी काम में लगे रहें। तो जिसने जो दावत कर रहा था ना मुसलसल, उसने किसी और मौलाना साहब को पकड़ लिया। उसका बहरहाल एक अच्छा जज्बा था, उसको तो मैं नहीं कहूंगा। उसने कहा यार मेरे घर में कोई ना कोई दीनदार होना चाहिए दस्तरखान पे, उसका ये जज्बा था। अब किसी दूसरे मौलाना को पकड़ा, वो बार बार जा रहे हैं और ये भी साथ में ना। तो एक दिन वो मौलाना बेचारे दावत में पहुंचे हुए, ये यहीं बैठा हुआ, मस्जिद में पीछे बैठा हुआ। मैंने कहा यार आप नहीं गए दावत में? कहता है मुफ्ती साहब गैरतमंद आदमी घर पे के खा के जो खुश होता है वो दूसरे के दस्तरखान पे खुश नहीं होता। मुझे इतना मजा आया उसका ये जुमला सुन के। मैंने कहा ये मालदार होता फिर मसला नहीं था, इतना गरीब होके भी अब इसको शर्म आने शुरू हो गई है कि यार ठीक है अगला तीब खातिर से दावत दे रहा है, लेकिन अपने घर की सूखी रोटी ये दूसरे के दस्तरखान की बिरयानी से बेहतर है। अच्छा, मेरी आदत होती है ऐसे खानदानी आदमी को तलाश करके फिर उसके साथ ताउन करूं मैं। ऐसे गैरतमंद लोगों के साथ ताउन करे इंसान। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला एक वाकया सुनाया करते थे, बस वो बता के अपनी बयान खत्म करता हूं। आज तो मैं अभी पहुंचा हूं सफर से, तो नींद हुई नहीं है। तो हमारे हजरत एक वाकया सुनाया करते थे, देखो कभी किसी दूसरे की जेब पे नजर मत रखो। अल्लाह ताला गैरतमंद लोगों को भी खिलाता है, बेगैरतों को भी खिलाता है। खाते हुए हमने बेगैरत भी देखे हैं, लेकिन गैरतमंदों को आजमाने के बाद आता है कि उनकी गैरत पर आंच ना आए। रिस्क दरवाजे तोड़ के उनके घर में घुसता है, इज्जत के साथ मिलता है। और जिसने मखलूक के सामने हाथ फैला दिए या 2 नंबर तरीके से पैसा कमाने की कोशिश कर ली, तो सबसे पहली फिटकार उस पर यह बरसती है कि अल्लाह उसे हमेशा के लिए मखलूक के दर का मोहताज बना देते हैं। अब इन्हीं के दर पे जाना, तो सारी जिंदगी मांगता ही रहेगा। ये बड़ा अजाब है आखिरत के अजाब से भी, ये आखिरत के अजाब से ज्यादा बड़ा अजाब है। तो हमारे हजरत एक वाकया सुनाया करते थे। पहले पुराना सऊदी अरब का, शायद उस वक्त ये सऊदी हुकूमत नहीं थी, तो अर्ज हिजाज कहा जाता था ना सऊदीया को। हिजाज की सरजमीन का कोई बादशाह था, कोई हुकूमत पलटी, बगावत हुई, तो वो बादशाह बेचारा मुल्क बदर हो गया, शहजादा था। तो था ये कि जब वो शहजादा था तो हिंदुस्तान से कोई शख्स गया हज करने या उम्रा करने, तो इस शहजादे ने उसका बड़ा इकराम किया। अरब लोग बड़ा इकराम किया करते थे हाजियों का और उम्रा करने वालों का।
تو اس ہندوستانی نے اس شہزادے سے کہا کہ میں ایک غریب آدمی ہوں, آپ نے مجھے اتنی عزت دی صرف حاجی ہونے کی وجہ سے یا عمرہ کرنے والے کی وجہ سے, کبھی آپ کو زندگی میں ضرورت پڑے اور ہندوستان آنا ہو تو میرے گھر ضرور آئیے گا. حالات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. اس شہزادے نے ہنس کے کہا کہ میں شہزادہ ہوں بھائی, مجھے تیرے گھر ہندوستان جانے کی کیا ضرورت ہے, میں شہزادہ ہوں بھائی, میں کیوں کسی کے در پہ ہاتھ پھیلاؤں. اس نے پھر بھی احتیاطاً اس کو ایڈریس دے دیا, کبھی آنا ہو ہندوستان تو آ جانا. اللہ کی قدرت کے بغاوت ہوئی. آپ کو پتا ہے جب بغاوتیں ہوتی ہیں تو بادشاہ فقیر ہو جاتے ہیں, بھکاری بن جاتے ہیں در در کے. یہ شہزادہ ملک بدر ہو گیا, بھاگ گیا, کہاں جاؤں, کون ٹھکانہ دے گا. اس کو وہ اپنا پرانا دوست یاد آیا ہندوستان میں. یہ سفر کرتے کرتے, ایڈریس تلاش کرتے کرتے اس ہندوستانی کے گھر میں پہنچا. دروازہ نوک کیا, اس نے پوچھا کون ہے, کہا میں وہ ہوں. یہ حیران ہو گیا کہ یار یہ شہزادہ آج میرے در پہ کیسے. اس نے اپنی حالت بتائی کہ بھائی بات یہ ہے کہ حالات خراب ہو گئے, بغاوت ہو گئی, میں مجبور ہو گیا, تو مجھے ٹھکانہ چاہیے. اس کمبخت نے ایک شعر پڑھا جس میں اس کی توہین, وہ شعر فارسی میں اس کا مفہوم آپ کو بیان کرتا ہوں کہ حاجت اور ضرورت ایسی چیز ہے جو بادشاہوں کو بھی گیدڑ بنا دیتی ہے. کہ تو بادشاہ تھا اور حالات نے تجھے کیا بنا دیا, آج گیدڑوں کی طرح کھڑا ہوا ہے میرے در پہ. دیکھو حاجت کیسی چیز ہے. فقیر شہزادوں کو بھی کیا بنا دیتی ہے, گیدڑ بنا دیتی ہے. یہ چونکہ شہزادہ ہے, شہزادوں والے بلڈ تو وہی تھا نا اس میں, شہزادوں والا. اس نے شیر کا جواب شیر میں دیا, غضب میں آ گیا نا. اس نے کہا شیر نر ہمیشہ شیر نر ہی ہوتا ہے. ایسا ہمارے حضرت جب یہ شعر سنایا کرتے تھے, حضرت کی کیفیات ہوتی تھی. شیر نر کبھی بھی گیدڑ نہیں بنتا, وہ شیر نر ہی, شیر بھی نہیں, نر نر شیر, ببر شیر. اور اگر کوئی حاجت اسے گیدڑ بنانے کی کوشش کرے, وہ ایسی حاجت پہ 100 جوتے مارتا ہے. اور یہاں سے یہ کہہ کے پیچھے واپس چلا گیا. اب یہ ہندوستانی اس کے پیچھے پیچھے, بھائی معاف کر دے, میں نے تیری توہین کی, مجھ سے غلطی ہو گئی, پاؤں میں گر رہا ہے, رو رہا ہے. اس نے کہا نا 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 نا, شیر نر ایسی 100 حاجتوں پہ 100 جوتے مارتا ہے. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اگر فقیر بھی ہو, مزاج کیسا رکھو, شہزادوں والا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ فقیر بھی ہو, مزاج کیسا رکھو, شہزادوں والا. اور ہمارے حضرت نے رکھا. فرماتے تھے میں جب مدرسے میں دارالعلوم کورنگی میں شیخ الحدیث تھا, کتنا بڑا مدرسہ اور وہاں کے شیخ الحدیث, تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ دارالعلوم کورنگی میں جو بیل ہے اس کی تنخواہ یہاں کے شیخ الحدیث سے زیادہ ہے. پہلے حل بھی چلایا جاتا تھا نا وہاں, اس پہ زیادہ خرچہ ہو رہا ہے. تنخواہیں بہت تھوڑی تھی, وسائل نہیں تھے. فرماتے میرا ایک چھوٹا سا چھپڑا تھا. ایک دن ایک شخص آیا, انڈے بیچنے والا نا, کہ آپ, وہ سستے انڈے بیچ رہا ہوگا, کہ آپ ہم سے روز کے حساب سے آپ بتا دیں, میں اتنے انڈے آپ کے گھر دے کے چلا جایا کروں گا. حضرت نے فرمایا ہمیں ضرورت نہیں ہے. فرمایا اصل بات یہ تھی کہ ہمارے پاس انڈا کھانے کے پیسے بولو نہیں تھے, انڈا کھانے کے پیسے نہیں تھے. اتنے بڑے عالم جن کو مفتی اعظم کہا جاتا ہے. اور فرمایا کہ ایک دن ہمارے گھر ایک مہمان آیا, ہم نے دال رکھ دی اس کے سامنے لا کے. کچھ دنوں بعد دوبارہ آیا, ہم نے دال رکھ دی. پھر کئی سفر پہ کہ کوئی حضرت کے ریلیٹو تھے, پھر آیا, ہم نے دال رکھ دی. کہنے ہمیں تو کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ ہم دال کھلا رہے ہیں اس کو, خود بھی کھا رہے ہیں. تو وہ کہنے لگا آپ کے گھر میں دال ہی پکتی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں پکتا. تو حضرت کہتے ہیں اس کے بتانے سے ہمیں خیال آیا کہ ہم بہت دنوں سے کیا کھا رہے ہیں, دال. کہتے ہیں میں نے اس کو تو چپ کرانے کے لیے کیا, حلال اتنا ہی ملتا ہے اس کو چپ کرانے کے لیے میں نے. لیکن فرماتے میرے دل کی حالت یہ تھی, اللہ نے ایسے میرے دل میں جذبہ ڈالا تھا کہ مجھ سے بڑا مالدار دنیا میں
کوئی نہیں ہے, میں اس کا بھی مستحق نہیں ہوں. اللہ مجھے روزانہ دال کھلا رہا ہے, میں اس کا مستحق نہیں ہوں کہ مجھے کھلائے. سال میں ایک مرتبہ اپنے پیر و مرشد اپنے شیخ کی زیارت کے لیے لاہور جاتے تھے. اس کے ٹکٹ کے پیسے نہیں ہوتے تھے, تو ہر مہینے تنخواہ سے تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کے ٹرین کا ٹکٹ سال میں ایک دفعہ خریدنے کے قابل بنتے تھے. لیکن فرماتے ہیں ایسی ٹھاٹ باٹ والی زندگی میں نے رکھی ہوئی تھی کہ لوگ مجھ سے قرضہ مانگنے کے لیے آتے کہ بہت بڑا سیٹ ہے بھائی, سمجھ رہے ہیں. میں بار بار بیان میں کہتا ہوں, بعض لوگ حقیقت میں غریب ہوتے ہیں, بعض شکل سے کیا لگتے ہیں, بولو غریب. دل کا جو غریب ہوگا نا وہ شکل سے کیا لگتا ہے, غریب. اور بعض حقیقت میں مالدار ہوتے ہیں شکل سے غریب, اور بعض حقیقت میں غریب ہوتے ہیں شکل سے مالدار. یہ دل کی کیفیات ہیں جو ان کے چہروں پر نمایاں ہوتی ہیں. تو اللہ جب شکر کی توفیق دیتا ہے تو دل مالدار ہو جاتا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں مجھے تو یہ ڈر تھا کہ میں مجھ سے شکر نہیں ادا ہو رہا, اللہ کی اتنی نعمتیں, مجھ سے سوال ہوا تو میرے پاس کیا جواب ہوگا. اور بندہ کیا کہہ رہا ہے, آپ کے گھر روزانہ کیا پک رہی ہے, دال. لیکن بندی اگر جو گھر میں ہے وہ ٹھیک ہو تو پھر یہ کیفیت ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات, نہیں آ رہی میرا خیال ہے. مہمان نے کہہ دیا آپ کے گھر میں روز دال پک رہی ہے, بندہ افورڈ کر سکتا ہے, یہ تانا برداشت کر سکتا ہے, بھائی ہم جو پکا رہے ہیں تو نے کھانا ہے کھا, نہیں تو پتلی گلی سے نکل, یہی ہوگا نا. لیکن اگر بیگم کہہ دے کہ ہمارے گھر میں روز کیا پک رہا ہے, دال, تو اگر شوہر کنجوس ہے, کم بخت پیسے ہیں, خرچ نہیں کر رہا, پھر تو 6 تانے میری طرف سے اور دینے چاہیے اس کم بخت کو. دیا ہے اللہ نے تو بیوی کو دال کیوں کھلا رہا ہے, ہاتھ کھول اپنے گھر والوں پہ, کھلا, اللہ تجھے کھلائے گا. ایسے کنجوس بھی الحمدللہ ہم نے دیکھے ہیں, بے تحاشا پیسہ اللہ نے دیا, اور پیاز خرید رہے ہیں داغ والے منڈی میں, وہ مسکراتے ہوئے آلو دیکھے آپ لوگوں نے. آلو کی 2 قسمیں ہیں, ایک آلو جو نارمل کنڈیشن میں ہوتا ہے, نہ رو رہا ہوتا ہے نہ ہنس رہا ہوتا ہے. کچھ آلو آپ کو روتے ہوئے نظر آئیں گے, کچھ ہنستے ہوئے نظر آئیں گے. یہ سستے ہوتے ہیں کیونکہ یہ ہنسی کی بات ہے نہیں اور آلو ہنس رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ اس میں کوئی فالٹ ہے نا, یہ سستا آلو ہے. لیکن یہ آلو جب آپ گھر میں لے کے جاتے ہو تو گھر والوں کو آلو چھیلنے میں محنت کرنی پڑتی ہے. اللہ نے اگر پیسہ دیا ہے تو بھائی تو ذرا مہنگے آلو خرید لے یار, کیوں گھر والوں کو ٹینشن دے رہا ہے. تو میں پہلے تو جمعرات بازار, جمعہ بازار میں خود ہی شاپنگ کرتا تھا نا جا کے, اب تو یہ گارڈ وارڈ کا سیٹ اپ آ گیا. تو میں نے دیکھا ایک صاحب تلاش کر رہے تھے چھوٹے جو ہم اپنی بکری کو کھلاتے تھے. میں نے کہا یار تھوڑا سا بڑے درمیانے سائز کے پیاز لے لو. کہتے ہیں مفتی صاحب آپ نے گھر والوں کو لگتا ہے کہ بہت عیاشی میں رکھا ہوا ہے. یہ عیاشی ہے نا, پورا پیاز لے کے جا رہے ہیں آپ. کہہ رہا تھوڑا ٹینشن دے کے رکھنا چاہیے. میں نے کہا اصل میں ٹینشن یا عیاشی کا مسئلہ نہیں, دل میں بولا, اس کو تھوڑی بولا. مسئلہ یہ کہ دل اللہ نے تیرا اس پیاز کی طرح چھوٹا بنایا ہے. لینڈ لارڈ تھا وہ آدمی, لینڈ لارڈ, دل تیرا اتنا چھوٹا سا ہے, تو مر رہا ہے کہ یہ پتہ نہیں قبر میں لے کے جائے گا یہ پیسہ. تو اگر پیسہ ہے پھر تو تانا بنتا ہے, نہ ہو پیسہ پھر عورت کو بھی چاہیے اپنے شوہر کی آمدن میں اس کے ساتھ گزارا کرے. ہمارے حضرت اپنے گھر والوں کی بہت تعریفیں کرتے تھے کہ اللہ نے مجھے ایسی زوجہ دے دی, ایسی زوجہ دے دی, شکر گزار. فرمایا اس غربت میں اس نے میرے ساتھ, حضرت تو اس کو غربت نہیں کہتے تھے ان حالات میں, کیونکہ حضرت کہتے تھے وہ غربت تھوڑی ہے, 2 وقت کی روٹی پیٹ بھر کے ملے, غربت کہاں ہے یہ. ان حالات میں کبھی کوئی جملہ ناشکری کا گھر والوں کی زبان سے میں نے نہیں سنا. بس ایک چھوٹا سا واقعہ. کہتے میں گھر والوں کی طبیعت خراب تھی, ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا. ڈاکٹر نے کہا ان کو پھل کھلائیں. ان کو کیا کھلائیں؟ پھل. ان کی صحت اس لیے خراب ہو رہی ہے, پھل فروٹ نہیں کھانے کو مل رہے. حضرت کہتے ہیں میرے پاس فروٹ کے پیسے بولو نہیں تھے. تو میں نے ڈاکٹر کو تو نہیں کہا کہ پیسے نہیں ہے. جو آدمی نا ایسے بیٹھ کے پیسے ہی نہیں ہے ایسے شروع ہو جاتا ہے تاکہ ڈاکٹر زکات تو دینا شروع کر دے. حضرت کہتے ہیں ڈاکٹر نے اپنے علم کے حساب سے صحیح کہا. میں نے دل میں یہ سوچا کہ بھائی اگر میری گھر والے کو فروٹ کی ضرورت ہوتی تو اللہ مجھے فروٹ کے پیسے دیتا. اللہ نے نہیں دیے, اس کا مطلب اس کو ضرورت نہیں ہے. اللہ نے نہیں دی اس کا مطلب اس کو ضرورت نہیں ہے, یہ بغیر فروٹ کے ٹھیک ہو جائے گی. لیکن یہ مزاج بیوی کا ہونا بھی بولو ضرور. انہوں نے بھی یہ سوچا حضرت کے اہلیہ نے کہ اگر
مجھے فروٹ کی ضرورت ہوتی تو اللہ میرے شوہر کو فروٹ کے پیسے دیتا, نہیں دیے, یہی ٹھیک ہے, جو دال روٹی پہ سیٹ ہو گئے نا اسی پہ چلتے رہو. یہ واقعہ کئی سال پرانا ہے, حضرت کا انتقال ہو گیا, حضرت کی اہلیہ ماشاءاللہ اب بھی میرا خیال ہے 95 سال کی ہو گئی ہوں گی, 90-95 کی, اب بھی الحمدللہ حیات ہیں. اور جو فروٹ کھانے والی تھی نا صبح شام, بہت ساری چل بسی. سمجھ میں آ رہی, جن کی بیویوں نے کہا فروٹ کھلا, تیرا باپ بھی کھلائے گا فروٹ کیونکہ ڈاکٹر نے بولا ہے, وہ پیزے برگر اور فروٹ کھا کھا کے ان کا انتقال ہو, اور وہ الحمدللہ اب بھی زندہ ہیں بغیر فروٹ کے. توکل دیکھو, گورے کی ڈکشنری میں توکل, اللہ پر اعتماد, یہ ہے ہی نہیں. تو ہم بھی انگریز بنتے جا رہے ہیں کیلکولیٹر لے کے ہر چیز. جب اللہ نے دیا ہے پیسہ پھر تو کرو میرے بھائی. پھر حضرت کے پاس آخر عمر میں پیسہ بہت آیا, رزق کے دروازے اللہ نے کھول دیے. جب اللہ نے رزق کے دروازے کھولے ہیں تو حضرت کا لائف اسٹائل پھر چینج ہوا ہے. پھر وہ اسٹائل نہیں ہے, پھر جو حضرت کا وی آئی پی کھانا تھا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج کمبختوں کے پاس پیسہ آ جائے تو رہتے وہ دال پہ ہی ہیں. یہ بھی شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہے. جب دے دیا اللہ نے تو کھلاؤ بھائی گھر والوں کو. پھر حضرت کا ناشتہ سیب کے بغیر, بولو نہیں. جب یہاں سیب ختم ہو جاتے, حضرت کے لیے یورپ سے سیب منگوائے جاتے تھے. حضرت نے کہا سیب کے بغیر ناشتہ, میں سیب لازمی ہے میرے ناشتے کا حصہ ہے. اگر سیب مارکیٹ سے شارٹ ہے, دیکھو کس ملک میں مل رہا ہے, آرڈر کرو. سیب پیسہ خرچ کیا حضرت نے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. اور میں خود جاتا تھا حضرت کے گھر کبھی صفائی کے لیے, خدمت کے لیے, تو ماشاءاللہ گوشت, روسٹ, یہ سب چیزیں رکھی ہوتی تھی. بڑا وی آئی پی کھانا, شہد, زیتون. کھاتے کم تھے مگر کھاتے خاندانی. گھر بڑا اچھا, گھر ذاتی نہیں بنایا کہ مسافر خانہ ہے نکلنا ہے, ذاتی کی کیا ضرورت ہے. جو کرائے کا گھر تھا اسی کو بہت بہترین ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا. ایسا گھر جا کے سکون ملتا ہے یار کہ شیش محل میں آ گئے ہیں. کہاں آ گئے ہیں. کنجوس آدمی پیسہ آنے کے بعد بھی خرچ, بولو نہیں کر. پھر گاڑی حضرت نے رکھی, ایسی گاڑی, شو روم گئے گاڑی خریدنے کے لیے نا, کہ بھائی گاڑی چاہیے. اس نے کہا یہ گاڑی, انہوں نے کہا حضرت گاڑی دکھا. گاڑی مذاق نہیں کر بھائی تو, یہ گاڑی اسٹائل ہی چینج ہوا نا, تکبر والا نہیں, یعنی اللہ کی نعمت کے لیے. آج جب پیسہ ہو تو کنجوس, یہ قرآن کہتا ہے. جب اس کو خیر پہنچتی ہے, پیسہ آتا ہے, منوعا, کنجوس بن جاتا ہے انسان. اور جب قرآن کہتا ہے جب غربت ملتی ہے انسان کو, ناشکرا ہو جاتا ہے. ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا. غربت آتی ہے چیخنے چلانا شروع کر دیتا ہے, ہائے مہنگائی, ہائے پیسے نہیں ہے, ہائے یہ نہیں ہے, ہائے وہ نہیں ہے. منع کے ابا کبھی سیب بھی کھلا دیا کرو, کبھی روزانہ دال پہ سیٹ کیا ہوا ہے. شادی سے پہلے تو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے. بلکہ تم منع کے ابا بنے کیوں؟ جب تمہاری جیب میں پیسے جب ہوتے تو منع آتا نا مارکیٹ میں. پیسے ہے نہیں, مفتی صاحب کا بیان سن کے منع مارکیٹ میں لائن لگا دی منوں کی. یہ بھی تانے مل رہے ہیں آج کل. جب کھلا نہیں سکتے تھے پیدا کیوں کیا, یہ تانا دیتی ہیں نا عورتیں. تو منع کا ابا ہونا جو ایک سب سے بڑی خوبی تھی وہ عیب بن گئی ہے سب سے بڑی, کہ پہلے صرف یہ شوہر تھے, اب خاتون کے جو بچہ ہے اس کے ابا بھی ہے. ڈبل رشتہ ہو گیا نا. لیکن یہی رشتہ اب کیا بن گیا ہے, تانا. تو قرآن کہتا ہے انسان جو ناشکرا ہے, جب غربت ملتی ہے اس کو, شور شرابہ, چیخنا چلانا, شکر نہیں ادا کرتا, جزا فضا صبر نہیں کرتا. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا. جب دولت کے انبار لگتے ہیں, ریل پیل, کنجوسی کرنا شروع کہ ختم نہ ہو جائے. اِلَّا الْمُصَلِّينَ. قرآن کہتے ہیں ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جب غربت ہوتی ہے تو صبر کرتے ہیں, جب دولت آتی ہے تو سخاوت کے دریا بن جاتے ہیں.